सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। आज प्रोग्राम में बात करेंगे इमरान खान साहब के सीएनएन को दिए इंटरव्यू की और उसके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान के लिए जिस किस्म के बयान आ रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। कुछ रोज़ पहले प्रेसिडेंट आरिफ आलवी ने एक आम माफ़ी का ऐलान किया। 2 रोज़ पहले शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि अगर पाकिस्तान तालिबान अपने हथियार डाल देते हैं, तो वो उन्हें आम माफ़ी दे सकते हैं। बस उन्हें पाकिस्तान के आईन को मानना होगा और अपने हथियार डालने होंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब। बाशानी साहब, कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब ने ये इंटरव्यू इसलिए दिया क्योंकि चंद रोज पहले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को फिर से उसका एक जायजा लेने की बात कही। एक रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल पूछा कि आप पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशंस को क्या रीअसेस करेंगे। इसके जवाब में एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हाँ, आने वाले दिनों में, हफ्तों में हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का एक पूरा एनालिसिस करेंगे और रीअसेस करेंगे पूरी सिचुएशन को। लोगों का ये कहना है कि इमरान खान साहब को ये इंटरव्यू देने की नौबत इसलिए आई कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा प्रेशर था और जिस किस्म से पाकिस्तान के रोल को अफगानिस्तान में देखा जा रहा था, काफी क्रिटिसिज्म का शिकार थी उनकी गवर्नमेंट। इसलिए उन्हें ये इंटरव्यू देना पड़ा। सीएनएन को दिए इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को तालिबान को इंसेंटिव्स देने होंगे कि वो अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत कायम कर सके और उसको अच्छी तरह से चला सके आने वाले वक्त में। उन्होंने ह्यूमन राइट्स की भी बात की, औरतों के हुकूक की भी बात की। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके ऊपर आई एम श्योर आपने भी जो है उस इंटरव्यू को देखा है, आपने कॉलम भी लिखा है उसके ऊपर। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आप इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू को किस तरह से देखते हैं। थैंक यू जनाब। जहाँ तक इसकी वजह है कि फॉर व्हाट रीज़न ही डिड दिस, वो तो मैं आपसे इत्फाक कर लेता हूँ जो आपने पेश कर दी। लेकिन अगर उसका मकसद ये था कि इससे सम काइंड ऑफ गुड विल हंटिंग होगी इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तो मेरे ख्याल में ये तो काउंटर प्रोडक्टिव इंटरव्यू था। बाय द वे, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज जो दिए हैं ना इमरान खान साहब ने, मैंने सारे देखे हैं। और उनके जो अक्सरियती इंटरव्यूज़ हैं, लेट्स से 95%, उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसे होती हैं या जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होती हैं या फैक्चुअली अगेंस्ट द फैक्ट्स जो है वो होती हैं। और ये हम कई दफ़ा इस पे डिस्कस कर चुके हैं। शायद ही कोई ऐसा इंटरव्यू हो जिसमें उन्होंने ऐसी बात ना की हो जो हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ हो। कहीं आदाद व शुमार गलत बता दिए, कहीं जियोग्राफी का गलत मैसअप कर दिया, कहीं हिस्ट्री के बारे में ऐसी बात कर दी जो लोगों के लिए हैरानी का बायस थी। तो ये वाहिद इंटरव्यू था जिसको मैं परफेक्ट कहूँगा फॉर दैट पर्पस, कि इसमें कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं की जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा पोकड़ हो सके, सिवाय छोटी मोटी बातों के जो कि आपने भी एक पॉइंट आउट की थी। जी, जी, जी। उन्होंने ये कहा कि ये जो हक्कानी नेटवर्क जिसकी बात होती है, उन्होंने कहा कि ये तो एक ट्राइब है हाँ, पश्तूनों तो की अफ़गानिस्तान में, ये मेरे जबकि नज़दीक कोई ट्राइब नहीं बड़ी है। बात नहीं है, ये हो जाता है। ऑब्वियसली देयर कुड बी ए ट्राइब टू, लेकिन ऑब्वियसली इज नॉट ए ट्राइब, इस पे सारे लोग इत्तेफाक करते हैं। तो इस तरह की एक छोटी मोटी गलती के अलावा उनका इंटरव्यू बड़ा परफेक्ट था, वेरी जी, वेल प्रेजेंटेड था। और उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सोचते हैं, उसके मुताबिक वो बड़ा मजबूत आर्ग्यूमेंट था। मुमकिन है कि जो लोग उनसे इत्तेफाक नहीं करते उनके लिए ये महज रेत का ढेर से ज़्यादा ना हो, लेकिन उनके जिस पॉइंट ऑफ व्यू पे वो इत्तेफाक करते हैं, जो आइडियोलॉजी उनकी है, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है, उसके मुताबिक ये एक बहुत ही मदल्लल, जिसको आप कहते हैं ना, वेरी वेल प्रेजेंटेड, और आर्ग्यूमेंट बड़ा स्ट्रांग था उनका सारा। और उसमें एक ख़ास एक बात जो मैं उसकी आपको मिसाल देता हूँ कि उन्होंने जब ऑक्यूपेशन की बात की कि जी यूएस जो है उनकी ऑक्यूपेशन और उससे आज़ादी ली अफगानों ने, तो वो जो उसने सवाल किया कि आप कैसे आज़ादी इसको कहते हैं, तो उनका जवाब जो है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि वहाँ से अंग्रेज़ निकले तो हम उसको आज़ादी कहते हैं, वहाँ से सोवियत निकले तो हम उनको आज़ादी कहते हैं, तो अब अमरीकी निकले तो पता नहीं आप हमें क्या चाहते हैं कि हम क्या कहें उसको, विच वॉज रियली
ए गुड आंसर, अगरचे फैक्चुअली इस पे मुझे एतराज है। मसलन बिल्कुल सोवियत यूनियन का मैं वहां पे ऑक्यूपेशन नहीं मानता हूँ। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और हर आदमी के पास है कि सोवियत यूनियन को इन राइटिंग इनवाइट किया गया था, इन राइटिंग। ये नहीं कि जुबानी को फोन हो गया कि आप आ जाएं, बाकायदा उनको दरख्वास्त दी गई कि हम जो है वो आपके साथ मिलजुल के कोऑपरेशन करना चाहते हैं, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप अपनी फ़ौजें भेजें। तो ये मुल्क जो हैं वो पाबंद हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अंडर यूनाइटेड नेशन चार्टर के अलावा जितने ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लॉज हैं, जो लॉज हैं आम कस्टमरी जिनको आप कहते हैं, उनकी मौजूदगी में अगर एक रियासत और बाय द वे उस वक्त जो है वो रियासत का दाऊद खान हो या नूर मोहम्मद तरकई हो या डॉक्टर नजीब हो, वो सब रियासत की हर डेफिनेशन पे पूरे उतरते थे, और रियासत की जो मुकम्मल डेफिनेशन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में या कहीं और है उस पर पूरा उतरते थे कि उनके पास इलाका है, आबादी है, इक़दार आला है, वगैरह वगैरह, वो रटी रटाई जो डेफिनेशन है। तो जब एक रियासत दूसरी रियासत को बाकायदा लिख कर ये कहे कि आप आए जी हमारे मुल्क में, तो फिर वो आ जाए तो आप उसको सोवियत ऑक्यूपेशन नहीं कह सकते। दैट इज आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड एंड हेट मोटिवेटेड स्टेटमेंट। क्योंकि लोग सोवियत यूनियन से इसलिए नफरत करते थे कि ये वेस्टर्न इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस की मर्जी थी कि ऐसा किया जाए, और इस पे वो पैसा खर्च करते थे। और स्पेशली ये जो हमारे मौलवी हैं, इनके पेट भरते थे और इनकी तजवरियां भरते थे, इसलिए इनको बहुत ज्यादा ऑक्यूपेशन उसमें नजर आता था। बाकी कहीं नहीं, अमेरिका कहाँ क्या कर रहा है वो नहीं उनको नजर आता था। आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड और बायस्ड और हेटेड से भरा हुआ स्टेटमेंट थी। ये अलग चीज है कि बाद में वाकयात ने क्या टर्न लिया अफगानिस्तान में, और मुमकिन है सोवियत जो आर्मी है उसका स्टेटस जो है वो एज ए इनवाइटेड फोर्स के बदल के फोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन में बदल गया हो। ये मैं उनकी कोई हमायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं फैक्ट्स के सिलसिले में तारीख के आगे जवाबदेह हूँ। ठीक है, अब इसी तरह जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जब अफगानिस्तान में गया तो यूनाइटेड नेशन की करारदाद थी। अगर आपके यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक बेकार किस्म की, यानी यूं समझ लें कि इंटरनेशनल पावर्स की लूंडी है, तो ये एक दूसरी बात है, उस पर फिर लेट्स टॉक अबाउट दैट, लेकिन दैट इज अ डिफरेंट चैप्टर। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये बहरहाल एक इदारा है जिसने ये करारदाद पास की कि आप अफगानिस्तान पे हमला करें। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको भी देखना पड़ता है। प्लस अगर आप गुड विल हंटिंग कर रहे हैं और आप ये कहें कि अमरीकियों को कि आपने कब्जा किया है और अफगानों ने आज़ादी ले ली है, तो वो फिर इंटरव्यू का वो मकसद पूरा नहीं होता जो आप कह रहे हैं, वो बल्कि उसके उलट जो है वो नताए निकलते हैं। तो अब मैं आता हूँ इंटरव्यू की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इसकी ग्रेटनेस थी वो तो मैंने वाजे कर दी, लेकिन जो इसके फ्लाज हैं उसमें एक तो सबसे बड़ा फ्ला ये है कि इमरान खान ने पूरा टाइम निकाल के तो अफगानिस्तान को डिफाइन किया कि अफगानिस्तान जो है ये एक प्लूरलिस्टिक किस्म की सोसाइटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, और उन्होंने बाकायदा आदाद व शुमार नंबर्स दिए कि इतने ताजिक हैं और इतने जो है वो दूसरे हैं और ये इतने पश्तून हैं और इतने दरी हैं वगैरह वगैरह। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का वायद हाल ये है कि वहाँ के एक इंक्लूसिव हुकूमत बने, जो कि दर हकीकत इंटरनेशनल कम्युनिटी का मुतालबा है। लेकिन ये बात अगर इमरान खान करे, जिनके बारे में ये क्लियर है कि वो तालिबान की हमायत कर रहे हैं और उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उसके अपने सिक्योरिटी इदारे और मिलिट्री इदारे ओपनली तालिबान को इंस्टॉल करने और उनको इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट जो है वो लेने में मदद कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ कहें कि नहीं जी अफगानिस्तान का तो इसके अलावा हल ही कोई नहीं कि यहाँ इंक्लूसिव हुकूमत हो। सो हाउ कैन यू सपोर्ट द तालिबान इन सेकंड ब्रेथ यू आर सेइंग जी दुनिया तालिबान को अकेली नहीं छोड़ सकती। तो ये मुनाफिकत की आखिरी डिग्री है जिस पे जाके तो आप खुद अपने फैलाए हुए जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि आप डबल स्पीक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं ये इंक्लूसिव है और इसका हल इंक्लूसिवनेस में है, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी कि तालिबान तो अब एक रियलिटी है, उन्होंने कब्जा कर लिया तो हम उनको छोड़ कैसे सकते हैं, दुनिया उनको और तस्लीम। इसमें मैं थोड़ा सा एडिशन ये कर दूं कि इमरान खान साहब जब इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करते हैं अपने इंटरव्यूज में, वेस्टर्न मीडिया में ये गुडविल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ
ان کے جو ڈیپوٹیز ہیں، ان کے جو وزراء ہیں، وہ کس قسم کے بیان دے رہے ہیں. میں نے شیخ رشید کو ایک بار نہیں بار بار یہ بیان دیتے ہوئے سنا ہے کہ کیا ہم یہاں پر کوئی انکلوسیو گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم کوئی پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو ساتھ میں لے کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ کیوں نہیں بنا لیتے؟ امریکہ میں والے جو ہیں وہ جو وہاں کے ریپبلکنز کو ساتھ میں لے کے کوئی انکلوسیو حکومت کیوں نہیں بنا لیتے؟ مودی صاحب بی جے پی کے اندر کانگریس کو اور دوسری پارٹیوں کو لے کے کیوں نہیں بنا لیتے انکلوسیو گورنمنٹ؟ تو جو جیتتا ہے گورنمنٹ اسی کی بنتی ہے. یہ ان کی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے. جب کوئی گورنمنٹ کا سٹنگ منسٹر بیان دیتا ہے تو وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. یہ عمران خان صاحب کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ جی ہاں، اور یہ فیکٹس کے خلاف ہے. گورنمنٹس جو ہیں وہ جیتنے کے بعد بھی انکلوسیو بنتی ہیں، اور تاریخ میں ہم نے دیکھی ہیں. تاریخ میں کیا جا بجا جو ہے کہیں ایسی سچویشنز ہوتی ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کو ملا کے حکومت بناتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو جیت گیا وہی حکومت بنا. لیکن یہ تو بات ہو رہی ہے الیکٹڈ گورنمنٹس کی، کہ کوئی الیکٹ ہو گیا تو اس کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ چاہے تو کسی کو شامل کرے یا نہ کرے. طالبان جو ہیں وہ کس معیار کے مطابق، کس کرائیٹیریا اور کس فارمولے کے مطابق ان دا فرسٹ پلیس جو ہے وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم کسی کو شامل نہیں کریں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کو حکومت کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ کیا انہوں نے عوام کو کنسلٹ کیا؟ کیا کوئی ڈیموکریٹک پروسیس فالو کیا؟ یا چھوڑیں لیٹ الاؤن ڈیموکریٹک پروسیس کو، کوئی ایسا پروسیس الو کیا جس سے یہ پتہ چل سکے کہ انہوں نے افغانستان کے عوام کو بھی کوئی اہمیت دی ہے؟ یا ڈنڈے کے زور پہ اس طرح تو ڈاکو ایک گاؤں پہ اگر قبضہ کر لیں اور اعلان کر دیں کہ یہاں کوئی دوسرا جو ہے وہ سر اٹھا کے نہیں چل سکتا چونکہ ہم نے طاقت کے زور پہ قبضہ کر لیا ہے، تو سیم چیز ہے نا. کوئی پرنسپل ہوتا ہے، کوئی موریلٹی ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے. اس میں سے کوئی بات جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ کیوں ہے ایسے کہ جو ہے وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ساری صاف دلی یا اسٹریٹ شوٹنگ یا جو بھی آپ کہہ لیں کے باوجود ان کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ سیلف کنٹراڈکٹوری اور کنفلکٹنگ ہیں، اور وہ ان کو اور زیادہ ایکسپوز کرتی ہیں ان کی حکومت کی ڈپلیسٹی. جو لفظ استعمال کیا بلنکن نے، اس کا شاہکار ہیں. ایک تو ہوتا ہے اس کا ثبوت ہیں، اس کا شاہکار یعنی اس کو بالکل وہ واضح کر کے جس میں اگر کوئی غلط فہمی تھی بھی تو بیان کر رہے ہیں کہ واقعہ یہ منافقت ہو رہی ہے، ڈبل سپیک ہو رہی ہے، یا بے انتہا کنفیوژن ہے جس میں کہ ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. یہ تو ایک ہو گئی جی انکلوسیونیس پہ. اب اسی انکلوسیونیس کے دوسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں جینڈر انکلوسیونیس، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پہ طالبان جو ہیں انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم اس ملک کے مالک ہیں بغیر کسی اخلاقی حیثیت کے، لیکن وہ لوگوں کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے جو اس سوسائٹی کا حصہ ہے جن میں عورتیں بھی شامل ہیں، اور اس سوسائٹی کا 50% عورتیں ہیں. اور انہوں نے بلنٹلی کہہ دیا کہ یہ ادھر ادھر کام وام تو بے شک کریں لیکن حکومت میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. کسی ایک کو جو ہے وہ نمائندگی کے طور پہ ہم بٹھا دیں گے لیکن عورتوں کا کام حکومت کرنا نہیں. اس پہ جو سوال کیا خاتون نے سی این این کی، اور اس کا جو عمران خان نے جواب دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہر مسئلہ انہوں نے ودن 6 منتھ حل کرنا تھا. آپ کو پتا نا ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ میں ہر چیز 6 مہینے میں حل کروں گا. بعد میں انہوں نے معافی مانگ کے 1 سال کا ٹائم لیا تھا. تو افغانستان کے لیے جو فارمولا انہوں نے تجویز کیا، انہوں نے 100 سالہ ایک پروگرام دیا کہ ان بچیوں کو سکولوں میں جانے دیں، پڑھنے دیں، یہ پڑھ لکھ کے آج سے 20 سال بعد فارغ ہوں گی، اس کے بعد جدوجہد میں جائیں گی، ڈیموکریٹک پروسیس میں جائیں گی، 10-15 سال اس پہ لگیں گے، پھر جا کے ان کے حقوق کی بات ہوگی. جبکہ انکلوسیونیس کا دعویٰ ہے تو پھر انکلوسیونیس کی اے بی سی یہ ہے کہ جینڈر بیس پہ خواتین کی نمائندگی حکومت کی ہر سطح پہ جو ہے وہ تسلیم کی جائے. نمبر 1. نمبر 2، انسانی حقوق کے سوال پر. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جی عورتیں پردہ کریں یا برقع پہنیں یا نہ پہنیں، میں اس کو امپارٹنٹ نہیں سمجھتا ایز لانگ ایز کہ عورتیں اپنی مرضی سے اپنا چوائس اختیار کرتی ہیں، کہ اگر ان کی مرضی ہے ہم برقع پہنیں تو دنیا کی کوئی طاقت کو یہ اختیار نہیں کہ ان کو کہے کہ آپ نہ پہنیں.
یا وہ کہتی ہیں کہ ہم نہیں پہنتی، تو دنیا کی کسی طاقت کو یہ اخلاقی اور قانونی جواز نہیں ہے کہ ان کو کہے کہ آپ پہنیں. لیکن افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، وہاں عورتوں کو سر عام برقع نہ پہننے پہ کوڑے مارے گئے. تو وہاں پہ ظلم اور جبر کا ایک روایت ہے اس بنیاد پہ جو طالبان نے ڈالی تھی کہ اگر ہماری مرضی کا طرز زندگی اپنایا نہیں جاتا تو ہم جبر کے ذریعے اس کو زبردستی مسلط کریں گے. تو عمران خان صاحب نے اس کوسچن کو ڈک کیا، اور ڈک بھی سمارٹلی نہیں کیا. اگر سمارٹلی ڈک کرتے تو اس کے کئی طریقے تھے. تو انہوں نے کہا جی ایجوکیشن ہوگی، وہ بے شک ان کے درمیان جو ہے وہ جانوروں کی طرح پردے لٹکا کے تو ان کو ادھر ادھر بٹھا دیں تو پڑھتے رہیں گے، تو 20-30 سال بعد ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ان کو جناب حقوق ملے ہیں یا نہیں. ایک انسانی حقوق اور جمہوریت پہ اور مساوات پہ بلیو کرنے والا کوئی بھی پالیٹیشین جو ہے وہ اس سوال کا جواب یہ نہیں دے سکتا، بلکہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم طالبان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ عورتوں کے جو ہے حقوق کا خیال رکھیں اور ان کو سماج کے اندر ان کا جو ڈیو مقام ہے وہ دیں. اب اس پہ یہ ایک اور چیز جو انہوں نے پلی لی، جو کہ موسٹ اسلامسٹ فنڈامنٹلسٹ لیتے ہیں، کہ جی وہ افغانستان کی عورتوں کو باہر سے جا کے آزاد نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت ہی گھسا پٹا اور انتہائی بونڈا قسم کا ڈائلاگ ہے جو جماعت اسلامی اور یہ حزب المجاہدین اور یہ دوسری حزبیں اور یہ فراں شورا، یہ جتنے اس ٹائپ کے جو ہے نا پرو ملیٹنٹ جابرانہ قسم کے نظام پہ بلیو کرنے والی قوتیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ اپنے ملکوں میں اپنے علاقوں میں عورتوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ بڑا ڈیسنٹ کام ہے. یہ باہر سے آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ تم کیسے کرو، لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ یہ باہر سے آ کے بتانے کا جو ہے وہ جس طرح آپ لوگوں کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے علاقے میں عورتوں کو یرغمال بنا لیں، ان کو آسٹیج بنا لیں اور ان کو جبر کے نظام کے نیچے لے آئیں، اسی طرح جو لوگ جبر کے نظام کے خلاف ہیں، انسانی حقوق کے حق میں ہیں، آزادیوں کے حق میں ہیں، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کو روکیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے، وہ خواہ امریکہ ہو یا کینیڈا ہو یا روس ہو یا کوئی ملک 10,000 کلومیٹر دور ہو یا 1 مائل دور ہو، ان کو یہ اختیار ہے کہ دنیا میں کہیں ظلم و جبر ہے، نا انصافی ہے کسی ایک طبقے کے ساتھ، کسی ایک جنس کے ساتھ، کسی جنس کی بنیاد پہ ہے وہ، یا جس طرح طالبان کر رہے ہیں، یا نظریے عقیدے کی بنیاد پہ ہے جس طرح کے طالبان کر رہے ہیں، یا آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ جس کو کر رہے ہیں، تو اس کو کنڈم کرنا پڑتا ہے. یہ پرائم منسٹر نے نہیں کیا، اور موسٹ فنڈامنٹلسٹک قسم کی اپروچ انتہائی گھسی پیٹی 200 سال پرانی، اس کا سہارا لے لیا انہوں نے کہ نہیں جی ان کو ہم نہیں بتا سکتے. جی ان کو آپ ہر چیز بتا سکتے ہیں، آپ جا کے وہاں پہ حکومت انسٹال کر سکتے ہیں، اپنی پسند کے منسٹر بٹھا سکتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے، ان کو ہر چیز بتا سکتے ہیں. تو یہ نہیں بتا سکتے کہ بھائی عورتوں پہ ظلم مت کرو یا ان کو ڈسکریمنیٹ مت کرو، اس لیے کہ آپ اندر سے دراصل یہی چاہتے ہیں. اور پاکستان میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عمران خان کے دور حکومت میں عورتوں کے رائٹس جو ہے وہ انڈرمائن ہوئے ہیں، ریسٹرکٹ ہوئے ہیں، اور بہت برے طریقے سے ڈیمیج ہوئے ہیں. اس کی وجہ ان کی یہی فنڈامنٹلسٹ سوچ ہے کہ جناب یہ عورتیں جی جو ہے وہ کیا ہیں، اور باہر سے کوئی ہمیں کیوں بتائے. یہ باہر اور اندر کی بات نہیں ہے، انسانی تہذیب جو ہے وہ ایک چیز ہے ان اوریجن. انسانی تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں سیویلائزیشن، اس نے تجربات میں بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں، جس میں انسانیت، کائنڈنس، یہ جو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ یکساں سلوک، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بیسک انسانی موریلٹی کے ٹینٹس ہیں. ان میں سے آپ کسی سے بھی انکار کر کے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مہذب لوگ ہیں یا ہم سویلائز دنیا کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے. تو یہ ایک بالکل کلیئر قسم کا میرے نزدیک جو ہے ان کا بہت بڑا کنٹراڈکشن اور بلنڈر تھا. جی آپ عمران خان صاحب کے یہ جو انٹرویو دیتے ہیں خاص طور سے افغانستان کے اوپر، اس انٹرویو دینے کو ہی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہاں پر افغانستان میں ایک حکومت ہے، جیسی بھی ہو جو بھی ہو، وہ جیسے آئے ہیں وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ایک حکومت ہے. اور ان کے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہیں، ملا برادر جیسے، سراج الدین حقانی جیسے، وہ شاہ محمود قریشی ہوں یا پھر موئد یوسف ہوں، ان سے کہیں زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں،
انہیں پتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی, دنیا کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. یہ افغانستان کے لیے پیروی کیوں کرتے ہیں, مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، اس پہ ابھی میں نے بات کی تھی سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسا ایشو ہے جس میں انٹرنیشنل کنسرن ہے اور مختلف ملک اس پہ بات کر رہے ہیں, وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہو, روس ہو, چین ہو, انڈیا ہو یا پاکستان ہو, اپنی اپنی ان کی ریزنز ہیں. اور وہ ریزنز یہ ہیں جو تجربے سے دنیا نے سیکھی ہیں کہ کسی ایک ملک کو بھی آپ مکمل طور پہ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں نا, جو مرضی کرو, تو اس کے بڑے الٹے نتائج نکلتے ہیں. جیسے کہ یہی خود طالبان کے زمانے میں ہوا تھا کہ جب طالبان کو چھوڑ دیا گیا وداؤٹ اینی انٹریکشن ود دیم, تو انہوں نے جو ہے وہ پوری دنیا کے دہشت گردوں کو وہاں پہ شیلٹر دینا شروع کر دیا, اور اس کے نتیجے میں جو حالات ہوئے اور جو واقعات ہوئے وہ پھر ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کا کنسرن صرف اگر روس کا کنسرن یہ ہے جس کے درمیان اور افغانستان کے درمیان 2-3 ریاستیں ہیں, اس کے باوجود ان کا کنسرن یہ ہے کہ اگر افغانستان میں فنڈامنٹلزم آتا ہے, شدت پسندی آتی ہے, اسلامسٹ آئیڈیالوجی پروان چڑھتی ہے, تو اس سے روس پہ اثر پڑ سکتا ہے. اور یہ خطرہ امریکہ کو ہے کہ اگر افغانستان میں ایسی شدت پسند حکومت بن سکتی ہے تو وہاں پہ ٹیررزم کو شیلٹر یا ہاربر کیا جا سکتا ہے. یہ کنسرن انڈیا کا بھی ہے کہ اگر یہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ کشمیر میں یا دوسرے اور مسلم ایشو لے کے تو کشمیر اس کی ہمیں وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان ظاہر ہے ایک بہت لمبی بارڈر ہے اس کی, یہ بالکل ٹھیک ہے, تو لیکن یہ پاکستان کی جسٹیفیکیشن اس کی بنتی ہے انٹرویو دینا, اور یہ اسی لاجک کے تحت بنتی ہے جس کے تحت میں اس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ افغانستان میں عورتوں کے حقوق پروٹیکٹ کرنے کے لیے طالبان کو چیلنج کرے یا ان سے Absolutely. مطالبہ کرے. بالکل اسی طرح انٹرویو جو ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت آؤٹ آف وے ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ طالبان جو ہے نا, پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے افغانستان پہ قبضہ کرنے کی, اور اگر وہ قبضہ اس طریقے سے غیر قانونی طور پہ قبض کر کے تو قابض ہو کے بیٹھ جائیں اور دنیا ان سے کہے کہ ٹھیک ہے جی وہ ان کا اپنا ملک ہے, تو یہ پھر تو اس طرح ایک ایک کر کے سب ملکوں پہ قبضہ ہوگا اور یہی لوگ کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اگنور کرنا, یہ میری رائے ہے, اٹ مے بی ٹوٹلی رانگ, لیکن میرے اس حوالے سے بڑے اسٹرانگ قسم کے جو ہے نا وہ کنسرن. پاکستان کے کردار پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا وہاں پہ ایک رول بنتا ہے, لیکن جس قسم کا رول بنتا ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایک میڈیٹر کا جو رول ہے اس کو ادا وہ کر سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں انٹرنیشنل کمیونٹی کے یہ کنسرنز ہیں اور ہمارے اپنے ملک میں بھی خواتین کو اتنے حقوق ہیں, تو اس کی روشنی میں ہم جا کے نہیں, آپ طالبان کی سے اس بات سے مجھے اتفاق ہے. یہ بات اگر آپ کر رہے ہیں نا کہ پاکستان رول کتنا پلے کرے, تو مجھے اس سے اتفاق ہے. پاکستان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انٹرفیئرنس کرے, جی لیکن پاکستان اس وقت جب وہاں پہ جب ایک ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے تو ہر ملک اپنی تجاویز دے رہا ہے کہ بھائی وہاں یہ ہونا چاہیے. میں اس نقطہ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ انٹرویو, دیر بالکل, از نتھنگ رانگ وتھ انٹرویو, مگر ان کی پیروی کرنا لیکن غلط بات ہے سر. ایگزیکٹلی, لیکن میرا آگے میرا ایشو یہ ہے کہ جب آپ طالبان کے سپوکس پرسن بن جاتے ہیں, ان کے اپنے سپوکس پرسن ہیں جو ان کی آئیڈیالوجی کو, ان کی گورنمنٹ کا کوئی اگر غلط سٹیپ ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل ہیں, جی اینڈ جی دے آر آنسریبل ٹو دا ورلڈ. آپ اگر ان کا بیٹھ کے اور یہ کہیں کہ دیکھیں جی ان کا ٹرائبل کلچر ہے, آپ تھوڑا وقت دیں جی, وہ ایسا کر لیں گے جی, وہ ویسا کر لیں گے جی, تو پھر ایسا لگتا ہے کہ آپ یو ٹرائنگ ٹو ایکٹ ایز اے بگ بردر, اور آپ افغانستان کو ایک ففتھ پروونس کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, اینڈ دیٹ کین بیک فائر ایز ویل. کل کو طالبان یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہوتے کون ہیں ہمارے مامے بننے والے. نہیں, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہی ایگزیکٹلی عمران خان نے بھی اپنے انٹرویو میں ایک جگہ کہی ہے کہ طالبان کو باہر سے ہو کے افغانستان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, یہی بہت بڑی غلطی ہے. اور جو امریکی غلطیاں اس نے ڈسکس کی ہیں اس میں ایک بڑی غلطی یہ بھی کی کہ جی وہ ان کی اگنورینس ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے, اور اس پہ اس نے اپنا اوور انفلیٹڈ سینس آف سپیریورٹی بھی ڈسپلے کیا کہ جی میں نے 2010 میں جو ہے وہ سینیٹر جو بائیڈن کو اور جان کیری کو بتا دیا تھا کہ آپ لوگ افغانستان میں کچھ نہیں کر سکتے, آپ اگنورینٹ ہیں, وہاں کے بات نہیں سمجھتے, وہاں تو کوئی قبضہ کر ہی نہیں سکتا, وچ واز اوپن سیکرٹ اور ایوری باڈی نوز دیٹ. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. امریکی جب مہم چلا رہے تھے سوویت یونین کے خلاف تو اس میں سب سے بڑا نعرہ یہی لگتا تھا
کہ افغانستان جو ہے وہ ہمیشہ تاریخ میں سامراج کا جو ہے وہ قبرستان رہا ہے، تو وہاں تو کوئی قبضے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات نہیں کہ امریکیوں کو یہ نہیں پتا تھا، لیکن اگر آپ گڈ ول ہنٹنگ کر رہے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیوچر میں امریکیوں کے ساتھ آپ کی ریکنسائل ہو جو تعلقات ہیں، تو پھر دس از اے بیڈ آئیڈیا کہ آپ ایسی لینگویج اختیار کریں اور آپ ان کو کہیں کہ جی آپ تو بڑے اگنورینٹ لوگ ہیں۔ اگنورینٹ انگریزی کا لفظ ہے، اتنا برا نہیں لگتا، لیکن اس کو ذرا پنجابی، اردو یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کریں تو آپ صحیح۔ جو بائیڈن کو کہیں کہ تم تو انتہائی جو ہے ایڈیٹ قسم کے آدمی ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے افغانستان ہے دنیا کے کس کونے میں اور کیا بھیجتا ہے، اور تم وہاں پہ مداخلت کر رہے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ از ناٹ اے ہیلپنگ ایٹیچیوڈ۔ اگر ان کی مرضی یہ تھی تو یہ بیک فائر، بیک لیش والی بات جو ہوتی ہے مجھے نظر آتی ہے، اور یہ کسی بھی سمارٹ ڈپلومیٹک سینس رکھنے والے آدمی کو اس طرح کی بات ظاہر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ کہیں بھی جو ہے وہ اس طرح کی سچویشن میں ایسی مزید صورتحال خراب نہیں کر سکتے جو آپ کے مفادات جو ہیں ان کو اتنے برے طریقے سے جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر دے۔ بالکل اگنورنٹ کہنا، اور وہ بھی امریکی پریزیڈنٹ کو، یہ ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں تو آپ کو ہر قدم جو ہے وہ سنبھل کے رکھنا پڑتا ہے۔ آپ تھوڑی سی بھی اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی ہے، اٹ کین کاسٹ یو ڈیئرلی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں بشانی صاحب۔ پاکستان تحریک طالبان، یہ وہ تنظیم ہے جس سے پاکستان کی حکومت 2007 سے ڈیل کر رہی ہے، اور ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ ان دنوں تو پیش آ رہا ہے جہاں پہ پاکستان کے کچھ جوان کانفلکٹ میں شہید ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو شاید اس ورڈ سے تکلیف ہو، مگر ان کے اگر ہم پرسپیکٹو سے دیکھیں تو وہ شہید ہی ہو رہے ہیں، اگر کوئی پاکستانی اس کو دیکھے تو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسی تنظیم جس نے آپ کے یہاں پر دہشت گردی کی، ایسی تنظیم جس نے آپ کے یہاں پہ معصوم بے گناہ بچوں کا قتل کیا، آج آپ ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، کیا سگنل جاتا ہے دنیا کو، اور کیا سگنل جاتا ہے ٹی ٹی پی کو؟ ان کے تو حوصلے بلند ہو گئے ہیں کہ دیکھیں آپ۔ جو پورا پیکج ہے کہ اگر آپ افغانستان میں طالبان کو مسلط ہونے میں مدد کریں یا آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان تو ان کا ایک آف سپرنگ یا ایک طرح کا ایک ذیلی گروہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جب آپ اصل قوت کو ہی جو ہے وہ لیجیٹیمائز کر لیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ طالبان اٹ سیلف جو ہے وہ ڈکلیئرڈ قسم کے دہشت گرد ہیں۔ اس وقت حکومت میں جو 6-7 ان کے اہم ترین عہدے دار ہیں وہ انٹرنیشنلی وانٹیڈ ہیں، بلیک لسٹڈ ہیں، ان کے نام ہر جگہ دہشت گردی میں آتے ہیں۔ تو ان سے اگر آپ کو تکلیف نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کے آگے پیدا کردہ یا ان کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اگر کوئی ایک نیا روپ بنایا ہوا ہے تو وہ ایک بڑی ایشو نہیں، لیکن بنیادی طور پہ یہ ڈیفینیٹلی پالیسی غلط ہے۔ وہ تحریک طالبان پاکستان ہوں یا طالبان ہوں، لیکن آپ نے سوال تحریک طالبان پاکستان کا اٹھایا تو ڈیفینیٹلی یہ دہشت گردوں کے آگے سرنڈر کرنے والی بات ہے، کیونکہ اگر آپ کو کوئی شک کا ایک شائبہ تک بھی ہو ان کے ٹیررسٹ ہونے میں، تو پھر بھی چلیں بات ہے کہ آپ کوئی نیگوشیٹ کر کے ان کو راہ راست پہ لاتے ہیں۔ ایک ہارڈ کور قسم کی، راتھ لیس قسم کی کریمنل آرگنائزیشن جس کو آپ خود قانونی، آئینی اور اخلاقی طور پہ ڈکلیئر کر چکے ہیں ایز اے کلانڈسٹائن جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، اس کو اگر آپ اس طرح کی پیشکشیں کرنا شروع ہو جائیں یا اس طرح کی ڈیل ان کے ساتھ کرنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹیررزم کے ساتھ سمجھوتا کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو پاکستان میں اس وقت رجیم موجود ہے عمران خان کی قیادت میں، اس کی ایک بڑی سیگمنٹ جو ہے انہوں نے کبھی اس ایشو پہ اپنی کلیئرٹی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ جو ہے، اب عمران خان کا اگر نیک نیم جو ہے وہ طالبان خان رکھا گیا تو اس کے پیچھے فیکٹس یہی تھے کہ وہ ان کو دہشت گرد نہیں، حریت پسند سمجھتا تھا، اور جیسا کہ اس نے ابھی آزادی اور آکوپیشن کے لفظ استعمال کیے، وہ اس کا ماضی کا وہ کنٹیکس ہے جس میں اس نے بات کی۔ تو ان کے لیے پھر ظاہر ہے اگر افغانستان کے یہ لوگ شہید ہو سکتے ہیں یا غازی ہو سکتے ہیں
یا حریت پسند ہو سکتے ہیں یا آزادی کے مجاہد ہو سکتے ہیں، تو پھر تحریک طالبان پاکستان کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کنٹراڈکشن کا شکار ہیں، لیکن یہ پاکستان میں لانگ ٹریڈیشن ہے کہ وہاں کی جو خفیہ ادارے ہیں یا ملیٹری کی جو کچھ ونگز ہیں وہ ہمیشہ سے اس طرح کے ملیٹنٹس کو پالتے رہے، ان کو بناتے رہے، پھر ان کو غائب کرتے رہے، صفائے ہستی سے مٹاتے رہے، ایک لانگ ٹریڈیشن ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تحریک طالبان پاکستان، لیکن ان کو اتنی آسانی سے یہ مجھے نہیں لگتا کہ دیوار سے لگا سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو ان کے پیچھے طالبان کھڑے ہیں، اور یہ غلط فہمی ہے کہ طالبان ان کو ڈچ کر دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ طالبان کی جو کامیابیوں کو جس طریقے سے یہ گلوریفائی کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹرو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی جب یہ کہتے ہیں کہ ہم تحریک طالبان پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سرنڈر کریں اور آئین کو قبول کریں، تو آئین کو قبول کرنے کا جو سوال ہے وہ تو مولوی صوفی محمد نے 10-12 سال پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں مانتے ہیں اس آئین کو، اور ہم اسلام کی روح میں اس قسم کے جو بھی آپ نے یہاں پہ سسٹم بنا رکھا ہے جمہوریت کا نال، وی ڈونٹ اگری ود اٹ۔ تبھی تو انہوں نے آپریشن کیا ان کے اوپر، تو ورنہ آپریشن کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی اگر وہ آئین کو تسلیم کرتے تو۔ بشانی صاحب، آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔